अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी की क़यादत के सर पर लटकने वाली तलवार 2 हफ्ते में मोम हो गई। 2 हफ्ते कबल सोमवार 24 दिसंबर 2018 को जाली अकाउंट्स पर तहकीक करने वाली JIT की रिपोर्ट की समरी सुप्रीम कोर्ट ने कमरा अदालत में प्रोजेक्टर पर चलवाई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात थे। लेकिन अब सोमवार जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट को मज़ीद तहकीकात के लिए नैब भिजवाने का हुक्म दे दिया है। वो JIT के इल्ज़ामात की 2 माह के अंदर तहकीकात करेगा और फैसला भी करेगा, और JIT का मवाद क्या ये भी देखेगा कि रेफरेंस के काबिल है, दायर हो सकता है या नहीं हो सकता। समात के दौरान मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी मासूम बच्चा करार दे दिया और कहा कि जब बच्चे ने कोई कारोबार किया ही नहीं था पाकिस्तान में आकर, तो सिर्फ कंपनी डायरेक्टर होने की वजह से उनका नाम JIT में डाला गया। चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह से इस्तफसार किया कि बिलावल भुट्टो का नाम क्या किसी के कहने पर डाला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में करार दिया कि बिलावल भुट्टो का नाम बदनाम करने और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए डाला गया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम पर भी रिमार्क्स देते हुए कहा कि JIT ने तो अपने ही वज़ीर आला को भी इज्जत नहीं दी, बुलाकर पूछा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT दोनों से निकालने का हुक्म दे दिया। लेकिन इन दोनों हफ्तों के दौरान सिंध बामुकाबला विफाक जो कशीदगी पैदा हुई, क्या वो सिर्फ दोनों में वसाइल की सियासी जंग थी या दोनों में से कोई असूली और कानूनी तौर पर ठीक भी था? इसी तरह क्या पीपल्स पार्टी के इस कम बैक में नून लीग के समझने के लिए भी निशानियां हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, पीपल्स पार्टी की सीनियर पार्लियामेंटेरियन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नफीसा शाह साहिबा, और साबिक वज़ीर दिफाई पैदावार नून लीग के MNA राना तनवीर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शहजाद अकबर साहब, पहले तो आपसे शुरू करूंगी और सवाल ये है कि क्या JIT की रिपोर्ट को लेकर आप कुछ ज़्यादा जोश में नहीं आ गए? नहीं, देखिए, बिल्कुल जोश में नहीं आए। 2 चीज़ें मैं पहले आपके इंट्रो से शुरू करता हूँ। आपने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, एक तो ये कि मोम हो गई, दूसरा मज़ीद तहकीकात के लिए। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज़ करता चलूँ। JIT होती है इंक्वायरी, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक बनी। उसकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक मामलात जो हैं अब नैब में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए गए हैं, जिसके बाद उसकी अगली स्टेज या तो केस फाइल किया जाता है या लोगों को एग्जॉनरेट किया जाता है। तो ये उस प्रोसेस को आगे फर्दर बढ़ाया गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जिस बात की जहाँ तक बात थी, आज मैंने देखा है कुछ लोग बाहर निकल के बिल्कुल वो पनामा वाली JIT वाला सीन था कि शायद मिठाइयाँ बांटने की कमी रह गई थी, लेकिन बाकी सारा कर दिया गया। तो एक वो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी ये है कि जहाँ तक JIT की रिपोर्ट को लेके, देखिए, हुकूमत वक्त के JIT हमने नहीं बनाई। 2015 से ये मामला शुरू हुआ है। उस वक्त के वज़ीर दाखिला साहब के नोटिस में था, उनकी अपनी सितंबर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये फेक अकाउंट्स का मामला तो 2015 से स्टार्ट होता है। JIT के लिए देखिए, JIT का हुक्म सितंबर में दिया गया, और हुक्म हुकूमत नहीं देती होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था सितंबर में। और ये मामला उठा ही इस तरह से जब ये जनवरी 2018 में सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फेक अकाउंट्स के केस में कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही और ये मामला क्या है, वहाँ से बात सारी शुरू हुई ना। तो उसके बाद जब ये JIT की रिपोर्ट की सारी चीज़ें आ गई, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान FATF के उस लटकती हुई तलवार जहाँ से आप ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं वहाँ खड़े हैं, अगर आप अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं करते, आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं करते, आप अपने स्टेट बैंक की दुरुस्तगी नहीं करते, आप अपने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की दुरुस्तगी नहीं करते कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, तो इस किस्म की रेवलेशंस आने के बाद मैं ये समझता हूँ इस हुकूमत को तो बिल्कुल सोना ही नहीं चाहिए, खाना पीना छोड़ देना चाहिए। और इसमें जो चीज़ें निशानदेही हुई है, 2 चीज़ें, एक जो लोगों की निशानदेही हुई है उनके ऊपर कार्रवाई, और दूसरी उन इदारों की जिनके अंदर चीज़ें नज़र आई हैं उनकी दुरुस्तगी। लेकिन ये जो मेन डिमांड है आपकी अभी भी कायम है कि मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ना सिर्फ ECL से नाम हटा देना चाहिए, बिलावल भुट्टो का, मुराद अली शाह का JIT रिपोर्ट से भी निकाल देना चाहिए। देखिए, मैं इसकी भी वजाहत कर दूं, इस बात का मतलब क्या है। अभी तो रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बात की गई है कि ECL में से नाम हटा देने चाहिए, बिल्कुल ECL में नाम डालना और निकालना या कोर्ट कर सकती है या फेडरल कैबिनेट कर सकती है। वो अगर ये कहते हैं उनका हुक्म है तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर लाजिम है, हम उसके अंदर कोई बात ही नहीं कर सकते। उनका नाम बिल्कुल निकल जाएगा जैसे ही उनका रिटर्न ऑर्डर रिसीव होगा।
رپورٹ کے اندر سے نام نکال دینا بالکل مناسب بات ہے کہ آپ رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیا، لیکن مجھے بات ایک بتائیے کہ جہاں پہ مینشن ہو رہا ہے کہ ایک جرم کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، ابھی یہ کہتے ہیں نا صرف رپورٹ ہے، میں اس بات پہ آتا ہوں، اگر نشاندہی ہو رہی ہے کہ ایک گروپ کو سبسڈی دی گئی ہے جس نے دی ہے، تو اس کا نام بے شک ڈیلیٹ ہو جائے، کیا کورٹ نے آج یہ نہیں کہا کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، ان کا رول ہوگا تو ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ نے جو نام کی حد تک ہے وہ ڈیلیٹ اس لیے کیا ہے، عہدے کو عزت دی ہے۔ لیکن جو جے آئی ٹی میں جو الزامات تھے وہ تو وقتی طور پر اس وقت وہ ختم ہو گئے ہیں۔ دیکھیے جے آئی ٹی میں جو الزامات نے جے آئی ٹی نے ایک پوری فیکٹ دیے ہیں، اس کے ساتھ انیکشز لگے ہیں، اسی چیز کے اوپر بیس کر کے اگر تو یہ دیکھیے اس وقت جتنے اس میں رسپانسز جمع ہوئے تو اس میں کیا تھا، یہ کنکاکٹڈ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کو اٹھا کے رٹی کے دودرے میں پھینک دیں، یہی ساری کی ہے نا۔ تو سپریم کورٹ نے تو اس سے اگری نہیں کیا، سپریم کورٹ نے تو معاملہ اٹھا کے نیب کو دے دیا، لیکن بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے بغیر اس میں میں چاہتی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے، ان سے بھی سوال پوچھیں گے، پھر مجھ سے کر لیتی آپ سے ہی میں کر لیتی ہوں۔ اور یہی سوال ہے کہ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ جو تحقیقات انیشل انکوائری تھی اس میں بھی مراد علی شاہ، سپریم کورٹ کا کہنا ہے، عدالت کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کا نام نکال دیا جائے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ معصوم ہے، وہ بچہ ہے، کمپنی ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے کیا، بلکہ ان کا یہ بھی کہا گیا، یہ ریمارکس ان کے تھے، عدالت میں آبزرویشن تھی کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس پہ دوسری میری بھی کوئی رائے نہیں ہے کہ معصوم بچہ ہے اور اس کا شاید نام بھی استعمال کہیں ہو گیا ہوگا، لیکن ذرا دیکھ لیجئے کہ جے ٹی کے اندر آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا، دیکھیں جو لفظ لکھا ہوا ہے، میں بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا، انہوں نے کہا جے ٹی میں سے ان کا نام نکال دیا جائے، ٹھیک ہے نام نکال دیں گے، لیکن باقی تو اس کے ارد گرد، یعنی کہ یہ تو نہیں کہا پارک لین کمپنی کا کام ختم کر دیجئے، یا جے وی جو بنی تھی پارتھنون کے ساتھ وہ ختم کر دیں، یا اس جے وی کو جو ایک دن پہلے بنتی ہے اس کے بعد اس کو اوور ویلیوڈ اس کو لون دے دیا جاتا ہے، وہ بھی ختم کرنے کا نہیں کہا۔ جو پورا لفظ نام استعمال کیا جے آئی ٹی نے وہ ہے مور اوور فیک اکاؤنٹس اور فاؤنڈ ٹو بی انٹریکٹنگ ود زرداری گروپ اینڈ میسز پارک لین، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بینیفیشل اونرشپ آف مسٹر آصف علی زرداری اینڈ مسٹر بلاول زرداری ایز ڈسکس بلو۔ یہ ان کا ایک جگہ نام ہے، دوسری جگہ ان کا نام ہے جہاں پہ شیئر ہولڈنگ پارک لین کی دی گئی ہے، اس کے اندر اوپر زرداری صاحب کا 25%، نیچے 25%، کہیں بھی اس رپورٹ کے اندر یہ نہیں کہا گیا، پارک لین کا کہا گیا پارک لین نے یہ کیا اور اس کی جے وی بنی، یہ تو نہیں کہا کہ بلاول صاحب شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، نیب کی کل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس نیب کی انویسٹیگیشن میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بلاول زرداری کا کوئی رول نہیں تھا، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رول تھا، ان کا بینیفیشل انٹرسٹ تھا، ان کا کنٹرول تھا، تو پھر وہ بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کا حکم ہے نام ڈیلیٹ کرنے کا۔ لیکن ماضی میں جس طرح سے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اور آپ سمیت، کیونکہ آپ معاون خصوصی ہیں برائے احتساب، کو لے کر باتیں کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ وکیل نہیں ہیں، آپ خود جج بھی ہیں، اور آپ تو ویسے ہی جج تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ ججمنٹ پاس ہوگی۔ میں کلپ سنانا چاہتی ہوں شہزاد صاحب، اگر ہم پرانے جو کلپ سنا سکیں گے، جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی، سنتے ہیں کہ جے آئی ٹی پہ کیا کہا تھا۔ 31 تاریخ سے پہلے آصف زرداری گرفتار ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جے آئی ٹی کو سیریسلی نہیں لیتے، امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیں گے۔ عیاں کر دیا ہے اس رپورٹ نے۔ تو بالکل، کیا زرداری سسٹم کو انہوں نے کہا ڈیلیٹ کر دیں؟ کیا زرداری سسٹم کے اوپر انہیں کوئی کامنٹ کیا ہے؟ جہاں انہوں نے کہا ہے بلاول معصوم بچہ ہے، ان کے والد کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ان کے ریمارکس ہیں۔ دیکھیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ، دیکھیں ریمارک ہے نا، جے آئی ٹی جواب دیتی، کورٹ میں موجود تھی، انہوں نے جواب دیا ہوگا، لیکن یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ یہ چیز ڈیلیٹ کر دیں۔ اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں انہی کو بیسس بنا کے ہی تو نیب کو ریفرنسز فائل کیے گئے نا، ان کو فارورڈ کیا گیا انویسٹیگیشن۔ اگر یہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا تو کہتے جی اٹھا کے باہر پھینک دو، جے آئی ٹی کو جیل میں ڈال دو، یہ تو نہیں کہا، انہوں نے تو کہا جے آئی ٹی کو ایسوسیٹ کیا جائے انویسٹیگیشن میں۔ اچھا، میں جاتی ہوں رانا تنویر صاحب کے پاس۔ رانا تنویر صاحب، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کیس میں اتنا جو سنگین معاملہ جو کہتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سنگین معاملہ ہے، اس پہ عمل درآمد بینچ بھی نہیں قائم کیا گیا۔ پیناما کیس الگ تھا، ایسا لگتا ہے کہ جو یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے یہ الگ ہے، اس کو الگ معیار سے دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں شکریہ، میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ یہ کیس کے ڈی میرٹ سے ہٹ کے بات کریں۔ یہ شہزاد اکبر صاحب بڑے بریسٹر ہیں اور بہت ہی ان کو تجربہ ہے، بہت علم ہے، بہت انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایشو بنا دیتے ہیں اس کو، جب یہ حکومتی جو وزراء ہیں یا ان کے کچھ نمائندے ہیں وہ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں،
تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. ورنہ ایک JIT کی رپورٹ آئی, اس کا آؤٹ کم یہی ہونا تھا. بالکل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, شہزاد صاحب سن رہے ہیں, کہ یہ اگر سپریم کورٹ اس میں سمجھتی کچھ مٹیریل ہے تو وہ ریفر کر دیتی نیب کو. اپنے آپ پہ انہوں نے کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کرنا تھا. چاہے آپ پاناما کا بھی دیکھ لیں, انہوں نے ریفر کیا اور ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو وہ کام آپ کا ایک انہوں نے ایسے ہی ایک چھوٹی چیز پکڑ کے جس کا کوئی بیس نہیں تھا, لیگل بیس ہی نہیں ہے, اس پہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ یہی ریفرنسز جانے تھے, انہوں نے بھیج دیے ہیں. اور جو اس پہ کرتے ہیں, جو شور پڑا ہے, انہوں نے خود شور ڈالا ہے جی یہ پھنس گیا ہے, یہ بالکل ختم ہو گیا ہے, یہ بہت ہی اندر جانے والے ہیں, 31 کو چلے جائیں گے, یہ 45 کو چلے جائیں گے, یہ 5 کو چلے جائیں گے. یہ اس طرح کے معاملات خود ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ معاملات ہیں کہ کس طرح سمجھتے ہیں چیزوں کو. ابھی انہوں نے ایک بات شاید پوائنٹ آؤٹ نہیں کی کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی ڈائریکٹر ہو تو وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, چاہے وہ ڈیفالٹ ہو یا کوئی جرم ہو یا کوئی چوری ہو یا جو بھی ہو. تو اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. شیئر ہولڈنگ کا اور مسئلہ ہے کہ کس پرسنٹیج پہ شیئر ہولڈر ہیں, کتنے شیئر ہولڈر ہیں. یہ شہزاد صاحب اس کو مزید میرا حال کلیریفائی کریں گے اس چیز کو. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو چیز سامنے آ جائے گی. شہزاد صاحب مزید کلیریفائی کر دیں. میں بالکل کرتا ہوں. تنویر صاحب نے تو میرا خیال ہے اور الٹا سخت معاملہ کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا ڈائریکٹر کلیکٹیولی نہیں سخت, میں تو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں. شہزاد صاحب لیگل پوزیشن ڈائریکٹر اس میں, اور بالکل نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹر رسپانسبل ہوتے ہیں. لیکن اس کیس میں چونکہ میں وہ آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو انہوں نے JIT میں لکھا ہے کہ یہ شیئر ہولڈر ہیں 25% کے. زرداری صاحب 2007-8 تک ڈائریکٹر تھے, جب صدر بنے تو انہوں نے ڈائریکٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا. یہ اس کے اندر وہ تھا اور یہی اس JIT رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. معاملہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کمپنی نے جی میں سمجھا کہ شاید وہ ڈائریکٹر ہیں آپ بھی کسی کمپنی میں, بلاول یا زرداری صاحب ڈائریکٹر ہیں. چلیں اینی اس کو لیگل سائٹ پہ ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کرمنالٹی ہے. یہ سارا میں ظاہر آگے بڑھیں گے, لیکن یہاں نفیسہ شاہ صاحبہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. تحقیقات آگے بڑھے گی. نفیسہ شاہ صاحبہ سوال آپ سے ہے, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بلاول جی سنائیے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے پاناما کی بات کی, پاناما کو میں سمجھتا ہوں کہ پاناما کو جس طرح سپریم کورٹ میں ہینڈل کیا گیا یا جس طرح کی باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جس طرح اقامہ پہ ایک فیصلہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ شاید دی گئی تھی جب وہاں مانیٹرنگ جج بھی بٹھایا گیا ہے اور پھر اس کو فوکس بھی کرتے رہے اور ان کی رپورٹیں بھی آتی رہیں. پروگرس جو بھی تھی JIT کی طرف سے بھی سبمٹ کی جاتی رہیں اور عدالت سے بھی گئے بگئے ایکسٹینشن جو مانگی جاتی رہی وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی مانگی جاتی رہی یا مانیٹرنگ جج سے. تو وہ تو آپ کو ہم اس وقت بھی چیختے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا بائسڈ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. جس طرح PMLN کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ تو ابھی میرا حال نہ تو اس پہ میڈیا اتفاق کر رہا ہے اس پروسیس سے, نہ کوئی اور بھی طبقہ اس سے کر رہا ہے. کہ میں جب سوچتا ہوں وکلاء کی بات تو میں سمجھتا ہوں جو اکاؤنٹیبلٹی پہ بالکل یہ ضرورت ہے. جو انہوں نے بات کی ہے منی لانڈرنگ کی, وہ بھی ایک ضرورت ہے. وہ پریشانی کی بات ہے. اس وقت بھی پریشانی تھی جب ہم تھے, ہم بھی جا کر ایکسپلین کرتے رہے. FTA جو یہ بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب, وہ باقی بڑی سیریس بات ہے. گرے لسٹ ہونا, بلیک لسٹ ہونا, اس پہ سیریس بات تو ہے. میں تنویر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. میں چاہتی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ بھی گفتگو میں شامل ہو. نفیسہ صاحبہ, چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, سوال بلکہ پوچھا. ان کا سوال تھا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کو کسی کے کہنے پر ان کا نام ڈالا گیا JIT میں ECL پر؟ آپ کا کیا خیال ہے, کس کے کہنے پر ڈالا گیا؟ دیکھیں, میں تو آج جو چیف جسٹس صاحب کے جو کامنٹس تھے تو اس سے تو ہماری جو یہ بات تھی کہ جو JIT ہے خود وہ کنجیکچرز پر مبنی ہے. اس میں فورسبلی لنکیجز آپ نے کیے ہوئے ہیں اور زبردستی ایک سیاسی فیملی کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں. تو آج جو احکامات جاری کیے چیف جسٹس صاحب نے, اس سے تو پوری JIT ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آنے والے دن تو یہ بالکل یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ پوری JIT کویسچنیبل ہے. ہمارا یہ بھی موقف تھا کہ یہ نیب کے حوالے نہیں ہونا چاہیے تھا آج جو ہے کیس, کیونکہ اگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے JIT
تو پھر نیب کی ریفرنس کیوں؟ نفیسہ صاحبہ اس وقت تو نیب کے حوالے پروسیس شک میں ہو گئی ہے. نیب کے حوالے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، وہ اس لیے کہ آپ اگر دو جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہی از انوسنٹ، ان کو آپ نے کیوں اس میں ڈالا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کے بھی کہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جو ہے اس میں اگر دو لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا ایک یہ سوالیہ نشان پوری جے آئی ٹی پر ہو جاتی ہے نا، کہ آپ نے اگر چیف جسٹس نے تو 2 پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، باقی بھی کئی سارے اس میں لوگ ہوں گے. فار انسٹنس زرداری صاحب تو کہیں ڈائریکٹر بھی نہیں رہے، تو ان کا نام کیوں؟ اور فریال نیب میں جا کے ظاہر ہے پھر معاملات تو واضح ہو جائیں گے. کئی سارے اور نام ہیں. آپ نے غالباً ایس سی سی پی کا نہیں امبر ایس سی سی پی کا آپ نے لیٹر دیکھا ہے؟ ایس سی سی پی کے اس وقت جو ٹاسک فورس بنائی ہے انہوں نے اسٹرکچرل ریفارمز کے، اس کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بہت بڑا کویسچن کیا ہے حکومت کو. انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ 3-4 لوگوں کے آپ نے اس میں نام ڈالے اور آپ نے چھاپے واپے کیے ہیں. تو اس طریقے سے بہت اور بھی اس میں ہوں گے. تو the whole thing is questionable. ہمارا یہ کہنا ہے کہ پوری چیز questionable ہے. یہ ڈیو پروسیس اس سے فالو نہیں ہوگا. اچھا سوالیہ نشان ضرور ہوگا نفیسہ شاہ صاحبہ، لیکن میرا جو اوریجنل سوال تھا چیف جسٹس نے بھی پوچھا تھا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کا نام کسی کے کہنے پر ڈالا گیا تھا؟ دیکھیں یہ آج میں ایک اور بات کہوں گی کہ جو انہوں نے پوسٹ جو چیف جسٹس کے کامنٹس آئے اور آرڈر آیا، اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے، اس پہ تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیے. انہوں نے تو چیلنج کیا کہ کورٹ نے اس قسم کے سوالات کیوں کیے اور اس کی ایسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی ایسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو یہ بھی ان کا ایک اور لیکن جو سوالات چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھے ہیں کہ کس کی ڈکٹیشن پہ آپ نے ڈالا ہے اور گورنمنٹ کون چلاتا ہے، ان دونوں کویسچنز کے تو یہ اس وقت جوابات دیں کہ گورنمنٹ ان کی کون چلا رہا ہے اور کس کی ڈکٹیشن پر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری یا اوروں کے نام انہوں نے ڈالے. اچھا پھر اب یہ معمہ بن گیا ہے نا کہ کس کے کہنے پر نام ڈالا گیا. انکوائری ہوگی، ہمیں بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے. میں بالکل یہ 4 چیزیں سامنے آئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی اس میں باتوں میں چاروں کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہے کہ جی جے آئی ٹی کو ان کا یہ دیکھیں ان کا اسٹانس یہ تھا نا، جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بالکل ایک کہتے ہیں کہ جھوٹ پہ مبنی چیز ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ کیسز نیب کو نہ بھیجے جائے. تو یہ تو پھر انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ نے دونوں سے ایگری نہیں کیا. انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا، مانا ہی معاملہ نیب کو انویسٹیگیشن کے لیے بھجوایا. تو ایک چیز تو یہ بڑی کلیئر ہوگی. دوسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آج کی پریس کانفرنس اس لیے بڑی ضروری تھی کہ کورٹ میں فیصلہ ہونے کے بعد جو کہ زبانی حکم سنایا جاتا ہے، اس وقت آپ ٹائم لائن پہ دیکھ لیجئے کہ کن کن لیڈران نے کیا کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں اور کیا وہ ٹرو اسپرٹ کنوے کرتا تھا جو سپریم کورٹ کا آج آرڈر ہے. اس پہ ہمیں لگا کیونکہ ہم گورنمنٹ ہیں، ہمارا کام ہے صحیح انفارمیشن پہنچانا. ہم نے بھی بیٹھ کے اس فیصلے کی تشریح کر دی. تو آپ کا کہنا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ نے نہیں کیا؟ ہم نے ہرگز نہیں کیا. میں کہتا کسی نے نہیں کیا. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہمیں صبح عدالت لے جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جا کے بالکل بتائیں گے. میں تو کھڑا ہوں، میں نے ایک بھی چیز، میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جتنا احترام عدالتوں کا میرے ذہن میں اور میرے دل میں ہے، کیونکہ میں تو آفیسر آف کورٹ ہوں. میں نے کل وہیں جا کے پریکٹس کرنی ہے. میرے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کنٹیمپٹ آف کورٹ کو. تو آئی ایم ویری کلیئر کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں. لیکن میں ایک چیز کا کروں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس دیتے ہیں ایک لاسٹ. یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے بلاول صاحب کے رول کے اوپر کہ جی اس وقت وہ 1 سال کے تھے. خدا کے لیے جے آئی ٹی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیجئے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے 79 میں پارک لین انکارپوریٹ ہوئی تھی. اس وقت اس کے مالک صدر الدین ہاشوانی اور ہاشو گروپ آف کمپنیز تھے. یہ کمپنی ایکوائر کی گئی 1989 میں. اور جو جے ٹی نے لکھا کہ اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے یا اونرشپ ہے وہ 2009 کی لکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 2009 میں بلاول صاحب نابالغ تھے یا ایسی کوئی بات تھی. یہ کبھی جے آئی ٹی میں لکھا ہی نہیں ہے. لیکن ایسے پورٹرے خود کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے ان کو 1 سال کی عمر میں جے آئی ٹی والوں نے کہا جی کہ یہ 1 سال میں اس کے ڈائریکٹر تھے. ان تو کہیں نہیں کہا. یہ رپورٹ کے اندر صاف 57-90 صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ 79 میں. چیف جسٹس تو کہہ چکے ہیں کہ صرف ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے دیکھیں ڈائریکٹر کا تو کہیں لکھا ہی نہیں رپورٹ کے اندر کہ وہ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے صرف یہ بات کی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کو پاکستان میں کاروبار نہیں کیا.
یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ معاملہ جب نیب کے سامنے جاتا ہے انویسٹیگیشن کے اندر, وہ اگر یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں, دیکھیں آپ کا یہاں پہ یعنی کہ ویلڈ پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ ویلڈ پوائنٹ ہے. ویلڈ پوائنٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں جے ٹی رپورٹ کے اندر کوئی کرمنالٹی نہیں کہی گئی کہ بلاول صاحب کی یہ کرمنالٹی ہے. انہوں نے ہر کسی کا رول مان لیا نفیسہ شاہ صاحبہ, ویلڈ پوائنٹ تو ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ کے جو احکامات تھے یا آرڈرز تھے اس کی تشریح کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ قانون سے ضرور واقف ہیں, وکیل ہیں, لیکن کورٹ خود قانون انٹرپریٹ کرتا ہے. اب یہ کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو یہ انٹرپریٹ کریں گے تو یہ ایک سپرا باڈی ہے کورٹس کے اوور اینڈ ابو. تو یہ پٹنگ ورڈز ان the mouth of the چیف جسٹس کہ انہوں نے یہ کہا, ان کی معنی یہ تھی اور اس کی معنی یہ نہیں تھی. یہ خود ایک یہ تو خود ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. دوسری بات ایسا کہ اتنا ایوڈلی یہ جے آئی ٹی کے بہاف پر بولتے ہیں تو لگتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی کے اسپوکس پرسن ہے, لیکن جے آئی ٹی یہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے جے آئی ٹی سے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس تھا جو کورٹ کے انڈر ایک بنایا گیا تھا, لیکن the very fact کہ جس طریقے سے وہ ایوڈلی جے آئی ٹی کو آج ڈیفینڈ کر رہے تھے, دیٹ مینس کہ یہ جے آئی ٹی کے اسپوکس پرسن نہیں. لوگ تو یہ شک کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے جے آئی ٹی خود لکھی ہے. لوگ شک کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی کیا خود لکھی ہے یا نہیں, اور ترجمانی کے بارے میں بھی سوالات ہیں. اس پر جواب لیں گے شہزاد اکبر صاحب لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, شہزاد اکبر صاحب سے سوال رہ گیا تھا بریک سے پہلے, اور سوال یہ تھا, ایسے لگتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ آپ نے لکھی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نے سوال پوچھا تھا کہ آپ ترجمان ہیں. دیکھیں یہ بات بہت دفعہ کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, یہ ایشو کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہے. پہلی تو بات ہے کہ اگر میں اتنا ترم خان ہوں کہ میں نے بیٹھ کے ساری رپورٹ لکھ لی, 1000 صفحوں کے انیکسچر بھی بنا لیے, 26 والیوم بھی لکھ لیے, تو میں تو کہتا ہوں مجھے کہیں بار اچھی سی نوکری دلوا دیں, میں صبح یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ایسی یہ ڈیفیوز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ والا اعتراض سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ باہر تو آپ نے روز یہ اعتراض کیا. آپ کو جے ٹی کے اوپر سب سے بڑا رپورٹ میں اعتراض یہ ہونا چاہیے تھا جی کہ یہ فلاں شخص نے لکھی ہے, تو تب بات آ جاتی. یہ تو باہر بات کرنا تو بڑی آسان ہو جاتی ہے باہر, لیکن آپ کیا کیا بات کرتے ہیں ہم یہ بھی ذرا سنوا دیتے ہیں, پھر اس سے ذرا نفیسہ صاحبہ اور رانا تنویر صاحب سے دونوں سے سوال کریں گے. سنیے کہ آج کی پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا تھا. فیصلے کا وہی منظر ہے جو پاناما کا جب فیصلہ آیا تھا اور جے آئی ٹی بنی تھی تو ویسا ہی ایک منظر تھا. مٹھائیاں بھی بن رہی تھی کہ بلے بلے ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے قائدین جس انداز سے لڑیاں ڈال رہے ہیں, اس معاملے کو اس طرح سے لائٹلی لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی لڑیاں ڈال رہے ہیں. فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائیڈ کریکٹر ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے بڑے چور جو ہیں وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے. آج اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی فیصلہ آیا ہے جو اس میں ریکمنڈیشن تھی جے آئی ٹی کی. ایک الزام کے اوپر سوال نامہ بنے گا اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا 2 ماہ کے اندر. بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے کہ بچہ ہے, اور آج عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اس بیچارے کا وہ تو معصوم ہے, پیچھے فنکار تو کوئی اور ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ نے سنا, مٹھائیاں ابھی نہ بانٹیں, نونی کی طرح لڈیاں مت ڈالیں. تو یہ کیا پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ؟ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوائنٹ سکورنگ کی ہے یہ کہہ کے, یہ تو پبلک امپریشن ہے جی. اور آپ نے جو ہم نے جب پہلی ہیئرنگ تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس صاحب نے جو کامنٹس دیے پہلی بار بھی, تو انہوں نے بھی اسی قسم کے سوالات ریز کیے جو ہم نے ریز کیے تھے. تو یہ اگر صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی تو وہ چیف جسٹس جس کے لیے ان کو بھی بڑا اس پہ مان ہے, فخر ہے, اور وہ ہیں چیف جسٹس ہیں, ہی ہیز آل دا اتھارٹی, تو انہوں نے وہی چیزیں وہی سوالات پوچھے. یقیناً کچھ ہمارے سیاسی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں, وہ قانونی اینگل سے دیکھ رہے تھے, لیکن بہت اس میں ہم آہنگی تھی اور وہی قسم کے سوالات تھے. فار انسٹنس چیف منسٹر کے نام پہ اوپر جب ہم نے سوالات کیے کہ بھئی وہ باہر کیسے ٹریول کریں گے, وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو وہی سوالات انہوں نے پوچھے. اور بہت بڑا سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ واٹس ایپ گروپس پر کیسے پہنچ گئی. کوئی ایسا واٹس ایپ گروپ نہیں ہے جہاں پر جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے نہیں پہنچی ہوئی.
کیا یہ سیاست نہیں ہے کہ ایک رپورٹ جو کسٹڈی ہے سپریم کورٹ کی وہ کس نے لیک کی؟ ہو از ریسپانسبل؟ تو ہمارا تو یہی موقف ہے. ابھی تک تو ویسے شہزاد اکبر صاحب ایک ویلڈ کویسچن ہے، یہ بھی نہیں معلوم، اور یہ چیف جسٹس نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ لیک کہاں سے ہوئی، اس کا کچھ تعین کیا گیا تھا؟ دیکھیں جو لیک کی بات کی جاتی ہے وہ کون سی رپورٹ لیک ہو گئی ہے؟ 24 تاریخ کے بعد ہی رپورٹ سب کے سامنے آئی ہے، 24 کے بعد ہی ہماری پریس کانفرنس آئی ہے، رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، سبمٹ ہو کے جتنی نوٹس پارٹیز ہیں سب کو پارٹیز کو دی گئی ہے. اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ لیک ہو گئی ہے؟ دو چینلز پہ یہ چلی تھی، 2 پروگرامز پہ چلی تھی. نہیں وہ کب چلی تھی؟ اس کے لیے پیمرا کو باقاعدہ حکم کیا گیا ہے، پیمرا نے اپنی رپورٹ جمع کرائی. وہ پیمرا نے جمع کرانی ہے، میرا پیمرا سے کیا تعلق ہے؟ کل یہ کہیں گے پیمرا کی رپورٹ بھی میں نے لکھی ہے. یہ تو سوال ان کو کرنا چاہیے تھا نا. آپ تو ظاہر نظر رکھتے ہیں، دیکھیں آپ نظر رکھتے ہیں، ظاہر آپ ساتھ حکومتی میری نظر کمزور ہے، میں کہاں نظر رکھوں گا. بات یہ ہے کہ جب یہ آج مقابلہ ختم ہوا وہاں پہ مقدمہ، تو یہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کے پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ کیسے آپ نے کیا کیا، اس کی پیمرا کی رپورٹ کا جواب کیا آیا. کھوسا صاحب کا بھی ایک انویسٹیگیشن کا کہا تھا جن کی وہ کہتے ہیں کہ فیک ٹیپس ہیں. میں ایگری کرتا ہوں فیک ٹیپس ہیں، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کا بھی جواب لے کے جاتے. یہ تو فوراً انہوں نے کہا وہ نکلیں یہاں سے جیسے نکل سکتے ہیں. باہر جا کے آپ نے پریس ٹاک کر دی، اور ایک نہیں کی 6 لوگوں نے 6 زاویوں سے پریس ٹاک کی. اور اس کے بعد جب حکومتی جواب آیا تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. آپ نے جو آ کے باہر باتیں بتلائی کہ جی بلاور صاحب معصوم ہے اور ہمارا چیف جسٹس نے کہا تھا. دیکھیں آپ اس کی اینگلنگ ہے، چیف جسٹس نے کہا معصوم ہے، لیکن چیف جسٹس نے یہ تمام معاملہ نیب کو بھیج دیا. پہلے یہ ایک انکوائری تھی، اب یہ کرمنل انویسٹیگیشن. دیکھیں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں سے نام صرف ان کا نہیں نکلا، 2 اور لوگوں کا بھی نکلا ہے. جے آئی ٹی نے تو ہمارے اٹارنی جنرل تک کا ان کا نام اس میں لکھ دیا کہ یہ ان کو بھی فیک اکاؤنٹس تھا، تاکہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا کہ ان کے بھی فیک اکاؤنٹس پہ آپ نے پیمنٹ کر دی. لیکن وہ تمام انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ نے نام لکھے جس میں یہ لگتا ہے کہ شاید کسی کا نام بدنام ہو رہا ہے تو وہ نکال دیں. لیکن رول نہیں نکلا، رول ہرگز نہیں نکلا. یہاں نفیسہ شاہ صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب کا نام بھی وہیں کا وہیں ہے، فریال تالپور صاحبہ کا نام وہیں کا وہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیسز ابھی چل رہے ہیں، اور یہ جو سر میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ نیو یارک والی پراپرٹی کا بھی جواب دے دیں. ایک منٹ سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ صرف زرداری صاحب کو ہرٹ کرے گا، خطرہ ہے، یا پوری پارٹی کو خطرہ ہوگا زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ تو ڈیفنس میں جب یہ ہوگا دیکھتے ہیں آگے کیا پروسیڈ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے جو 2 نام چیف جسٹس صاحب نے کویسچن کیا ہے کہ کس نے ڈالا اور دے آر انوسنٹ، تو دس پٹس دا ہول پروسیس انٹو کویسچن. کہ اگر آپ نے ایک نام بھی غلط ڈالا ہے، ایک نام بھی غلط ڈالا ہے، ایک نام بھی کنجیکچر پہ ڈالا ہے، تو کیا پتا جب آپ اسکروٹنی کریں کہ سارے کے سارے نام یا آدھے نام یا 50% نام یا اور ای سی ایل میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بتائیں نا. 172 دس از انپریسیڈنٹڈ. مجھے بتائیں، پہلے بھی جے آئی ٹیز ہوئی ہیں، دس از انپریسیڈنٹڈ کہ آپ ٹریول بین حکومت وقت کے منسٹرز کے اوپر ٹریول بین کریں. وہاں ایک وزیر ہے انرجی کے جو تو ابھی وزیر ہوئے ہیں انرجی کے، امتیاز شیخ صاحب، ان کا نام آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیا، سیکرٹریز کا نام آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ مطلب آپ بے شک انویسٹیگیٹ کریں. آپ کے والد کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا، قائم علی شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیں، ہاں میں دیکھیں آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ ہم بیکاز آئی ایم ہز ڈاٹر، تو میں ان کا تو بالکل کوئی ذکر نہیں کروں گی، وہ کوئی اور کرنا چاہے تو کرے. لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ پریسیڈنٹ بتائیں. نیب کی ریفرنس جو ہے کوئی بھی سٹیج، انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، ریفرنس ہو، دے آر فار اہیڈ آف اے سمپل رپورٹ جو جے آئی ٹی کی تھی. وہ ای سی ایل میں نہیں ڈالتے کسی کا نام، اینڈ تک نہیں ڈالتے. تو انہوں نے کیا سمجھا تھا 170-72 لوگوں کا نام آپ نے ای سی ایل میں ڈالا ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ ای سی ایل میں تو پہلی بات تو کسی کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جوڈیشل پراپر اسکروٹنی ہونی چاہیے تھی، whether it even merited اسکروٹنی ہونی چاہیے تھی. لیکن نفیسہ شاہ صاحب، اور یہاں میں رانا تنویر صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. رانا تنویر صاحب، دوہرا معیار آپ نے پہلے بھی بات کی، جے آئی ٹی ایک پیناما والی تھی، ایک جعلی اکاؤنٹس کیس والی ہے، عمل درآمد بینچ نہیں ہے. جو پروسیس تھا جس میں ظاہر ہے پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر ریفرنس ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھا. پیناما کیس میں دیکھنے میں آیا مریم کا نام ساتھ ڈال دیا گیا، بلاول کا نکال دیا گیا. اب ابھی بھی قائم ہے، دوہرا معیار ہے. نہیں دیکھیں، اگر میں ابھی بات سن رہا تھا شہزاد صاحب کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے اپنی یا تو یہ میں سمجھتا ہوں عجیب گورنمنٹ ہے، یہ ناسمجھ ہے، یا ان کو شوق بہت ہے
باتیں کرنے کا. اگر آپ ڈے 1 سے دیکھیں تو یہ بائسڈ جو اس وقت سارا سلسلہ چلا ہے, پروجیڈس ہیں ٹورڈز اپوزیشن, یہ اگر آپ 2014 کے دھرنے سے بات نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود ہی اگل دیتے ہیں ساری چیزیں, کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی, ایک سٹیج پہ ہوتا رہا. پھر جوید ہاشمی کی جو وہ لیک تھی یا پریس کانفرنس تھی کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ان سے باتیں کی کہ کیا پروگرام ہے, کیا پلان ہے اور کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا, کس طرح عدالت عدلیہ کے ذریعے کیا جائے گا. پھر الیکشن ہوئے. اب جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے یہ ہر کام ہونے سے پہلے یہ اس کو خود ہی وہ بتا دیتے ہیں, پریس میں چلے جاتے ہیں. یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی یہ کہتا لیک نہیں ہوئی, یہ عدالت برہم ہوئی, ناراض ہوئی کہ یہ لیک کس طرح ہوئی ہے رپورٹ. اگر ان کو یاد ہو, یہ ریممبرز کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی, تو مقصد یہ ہے کہ خود ہی یہ باتیں ساری بتا دیتے ہیں. خود ہی اگر کوئی ججمنٹ آتی ہے کورٹ کی تو یہ ایکسپلین کرنے کے بہانے اس پہ بہت سارے کمنٹ کر دیتے ہیں. ادارے ہیں وہ کام اپنا کر رہے ہیں, کام کا آگے بڑھے. اور یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اس طرح آئی کہ ان کو پہلے یہ پتا تھا یہ رپورٹ لیک کریں گے اور ساتھ ہی ہم سندھ گورنمنٹ پہ چڑھائی کر دیں گے. وہ بھی منظر آپ کے سامنے ہے جس طرح چڑھائی کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. لیکن ابھی یہ جو بات آپ نے کی کہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ ہی لگایا جائے, کیونکہ آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا رانا تنویر صاحب, تو آپ سے بھی میں مجھے یہ بتائیں, مجھے سوال پوچھا, ایک بات مکمل کرنے دیں. جی مجھے میری بات مکمل کرنے دیں نا آپ. ایک عمر یہ جو 172 کی بات ہے, کیا یہ کیبنٹ کو چاہیے نہیں تھا پہلے تو جے آئی ٹی کا میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ کہ مینڈیٹ تھا کہ وہ کہے کہ ای سی ایل میں ڈال دیں. یہ تو انویسٹیگیشن اب جس طرح ریفرنس بننے ہیں یا جس طرح ریفرنس نہیں بننے, یا جب انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا کہ کون کون بندہ اس میں انوالو ہے. یو کی ناٹ لمٹ دا لبرٹی آف اینی پرسن جو ایک سٹیزن آف پاکستان ہے. تو انہوں نے اس پہ آگے کیبنٹ میں کیا کیا, کولیکٹیو وزڈم ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک 72 میں ڈسکس نہیں کیا کہ یار ایک انڈیویجول کا آپ ڈسکس کریں. چیف منسٹر کا کیا رول ہے, چیف منسٹر باہر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, کیا زرداری صاحب نے پاسپورٹ اگر آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا رانا تنویر صاحب, یہ نقطہ ہے کہ اس کا نہیں کر سکتا. یہ میں حیران ہوں ان کی, میری بات سنیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ زرداری صاحب نے پاسپورٹ سرنڈر کیا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ جی ان کا سی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اندھا دھند جو وکٹمائزیشن ہے یا انتقامی کارروائیاں ہیں ان کو اس سے نکلنا چاہیے. یہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کو اچھی حکمرانی دینی چاہیے. آگے بہت سارے مسائل ہیں, میں تو حیران ہوں اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے. یہ کبھی ختم بھی ہوا ہے, یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کارکردگی سے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. رانا تنویر صاحب ہمیں لینی ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے شہزاد اکبر صاحب سے سوال یہی پوچھنا ہے کہ یو کی ناٹ لمٹ دا فریڈم, دا رائٹ ٹو آف اینی ون پرسن. اس پہ لیں گے جواب شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے کہ کیا انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, احتساب ہو رہا ہے, سب کا احتساب ہو رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب ایک سوال تو ظاہر رانا تنویر صاحب نے چھوڑا تھا, لیکن ایک سوال میں بھی کروں گی یہاں. کیا صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف ہی کارروائیاں ہوں گی, احتساب کا عمل جاری رہے گا, یا کامران کیانی کے خلاف بھی ہوگا؟ جی بالکل, میں آج جتنے شوز پہ گیا ہوں ہر جگہ کامران کیانی صاحب کا نام آ رہا ہے, جیسے پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ احتساب ان کا بھی وہی ہونا ہے جو احتسابی اداروں نے کرنا ہے. کسی کو اگر یہ اعتراض ہے کہ کسی شخص کا احتساب نہیں ہو رہا, چاہے وہ کوئی حکومتی وزیر نہ ہو, تو آپ بھی اسی طریقے سے 184 میں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اچھا, لیکن جیسے احتساب ڈار صاحب کا, ان کا پاسپورٹ منسوخ ہو گیا, کامران کیانی کا نہیں ہوا. نہیں, دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں. پروسیکیوٹنگ ایجنسی کون سی ہے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, نیب ہے. جیسی واقعی حکومت کا کیا کردار ہے. بہت اچھا وہ آپ نے ساغ ڈار صاحب کا نام لیا, کیونکہ یہی تنویر صاحب کا جواب تھا, اور یہ شاید لیکن کیونکہ سوال وہیں کا وہیں ہے. تیزی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن تیزی ایسی نہیں ہے. دیکھیے جو 172 لوگوں کا نام ڈالا گیا ای سی ایل کے اوپر, وہ ایک انویسٹیگیٹنگ ادارے نے, ایف آئی اے نے, جے آئی ٹی نے لکھا, وزارت داخلہ کو وہاں سے گیا, اور اس کے پیچھے ایک نظیر ہے. وہ نظیر یہ ہے
کہ اس وقت اس سے پہلے ایک فائنانس منسٹر جن کے اوپر کیس چل رہا تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے لندن چلے گئے اور وہاں سے بیٹھ کے آج بھی بھاشن دیتے ہیں لیکن واپس تشریف نہیں لاتے. تو پھر کیا اس کیس میں بھی ہم ایسا معاملہ دیکھتے تو کل پھر آپ سے یہ سوال ہوتا کہ پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ اپوزیشن یہ بھی سوال پوچھتی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے سلیکٹیو کیسز میں نظر آتا ہے, کامران قیانی کا مثال ہو جائے, لیک نہیں ہوتی راؤ انوار کے خلاف جو جے آئی ٹی ہے. یہ جے آئی ٹی دیکھیے, جے آئی ٹی حکومت نے بنائی, جے آئی ٹی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی, تو ان کا کرٹیسزم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے؟ تو پھر وہاں جا کے اپنا کرٹیسزم کریں. حکومت تو بیسیکلی اس پیراف میں ہے جہاں پہ اس نے اپنا وہ رول ادا کرنا ہے. جے آئی ٹی کے معاملے میں آپ کو کیا ہوا؟ وفاق کو کہا گیا, ان کو جو آپ دیکھیں دونوں حکومتوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو فل سپورٹ کرنی ہے. وفاق کو جب انہوں نے پیسے مانگے ان کو پیسے دینے ہیں, کوئی ان کو انفارمیشن چاہیے اداروں نے انفارمیشن دینی ہے. جے آئی ٹی نے کیا اس کے دوران نہیں بتلایا کہ ہمیں سندھ میں سے کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں مل رہی؟ کیا اس جے آئی ٹی کی پینڈنسی کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کو کراچی رجسٹری میں بیٹھ کے بیوروکریسی کو بلا کے ان کو نہیں کاغذات دلوانے پڑے؟ یہ چیزیں تو ساری ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور ایک میں لاسٹ کامنٹ کر دوں پھر آپ آگے چلے جائیے گا. یہ جو کہا گیا, پھر میں بتا رہا ہوں کہ مس انٹرپریٹیشن کون کر رہا ہے کورٹ کے ڈیسیژن کی. دے آر انوسنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. کہاں کہا کورٹ نے دے آر انوسنٹ؟ کورٹ نے کہاں سے انوسنس اور گلٹ پروف کرنی تھی؟ کورٹ نے تو کہا کانٹیکسٹ لازمی ہے. کورٹ نے کہا جب یہ کمپنی رجسٹر ہوئی اس وقت بلاول بھٹو 1 سال کا تھا, وہ تو بچہ تھا, معصوم تھا. تو یہ بات کی گئی. یہ کہاں کہہ دیا دے آر انوسنٹ؟ دے میں تو 172 لوگ آ جاتے ہیں, سارے انوسنٹ ہیں. پھر تو آپ یہ چیزیں ساری بند کر دیجیے. اس ملک میں سب فرشتے ہیں, کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی. ایف اے ٹی ایف والے پاگل ہوئے. رانا تنویر صاحب, ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ کامیاب رہی ہے. کچھ سبق پاکستان مسلم نواز نے کچھ سیکھا اس سارے قصے سے؟ دیکھیں, میں شہزاد صاحب سے دیکھیں لاسٹ سائڈ پہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات دیکھیں بالکل ڈیفینڈ کریں لیکن اس طرح نہ کریں کہ وہ جو ایک صحیح کام بھی ہے اس میں سسپیشن پیدا ہو اور وہ کنٹروورسی اس پہ شروع ہو جائے. مجھے ان باتوں پہ زیادہ میرٹس کیا ہوگا, جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ کس پہ ریفرنس بنے گا؟ 172 پہ بنتا ہے, 100 پہ بنتا ہے, 50 پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کسی پہ بھی نہیں بنتا. یہ تو ریفرنس جب نیب انکوائری کرے گی تو یہ سامنے چیز آؤٹ کم اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن اس وقت میں ایک ای سی ایل کی میں نے مثال دی ہے 172 کا. دیکھیں اگر ایک ایک کیس یہ ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے پاس بے شمار کیبنٹ میں آتے تھے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں, تو ہم کسی سے ایگری کرتے تھے ایک ایک نام پہ, کسی پہ سے نہیں ایگری کرتے تھے نکالنے پہ اور ڈالنے پہ. یہ اس وقت ہی ہوا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ مینز کیبنٹ. تو آج یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اتنی ہیری میں تھے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اسی وقت انہوں نے ریکمینڈ ایک سنٹینس لکھا کہ ان کا خدشہ ہے کہ یہ باہر نہ چلے جائیں, تو انہوں نے فوراً وہ انٹیریئر منسٹری نے یا جس نے بھی وہ سمری بنائی وہاں بھیجی کیبنٹ میں, انہوں نے اپروو کر دیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کی کیا نا تجربہ کاری یا وہ انتقامی. لیکن رانا تنویر صاحب دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی ان کے تجربہ کار لوگوں کے اسحاق ڈار نکال دیے, ابھی بھی کیسز ہیں, ابھی بھی بیرون ملک ہیں. کیا ان کو آپ واپس لا رہے یا نہیں, جیسے میاں نواز شریف اور مریم نواز نے کیسز بھگتے؟ میری بات سنیں. میں نے سنی تھی ڈار صاحب کی ان کی مثال. ایک طرف ڈار صاحب کی مثال ہے, ایک طرف وہ بھی مثال ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا ای سی ایل میں نام نہیں تھا, جب ٹرائل چل رہا تھا وہ آتے جاتے تھے, اور جب کنوکشن ہوئی وہ باہر تھے اور وہ باہر سے آئے. یہ بھی ایک مثال ہے, یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اور پھر ای سی ایل تو ڈار صاحب کو بھی آنا چاہیے, اپنے لیڈر کی تقلید کرنی چاہیے, ضرور آ جائیں واپس. نہیں یہ دیکھیں نا, یہ اس کا نام نہ آپ لیں شہزاد صاحب, یہ تو بڑی یہی آپ کا وہ دے رہا ہے. آپ کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا کنڈکٹ یہ تھا, اور جس کا اچھا کنڈکٹ ہو, جو بڑی اچھی بات ہے, آگے اپنا انہوں نے فیس کیا. ڈار صاحب کو بھی آنا چاہیے آگے. تو پھر ای سی ایل میں کیوں ڈالا, پھر ای سی ایل میں کیوں ڈالا آپ نے ان کا نام؟ دیکھیں جب وہ ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ کنوکشن ہونے کے بعد بیل میں جا سکتے تھے باہر, اور ادھر جیل نہیں. جب چیلنج کرتے تھے کورٹ میں جا کے کہتے جی غلط ڈالا, زیادتی کی ہے. عدالتیں تو بیٹھی ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, فیصلہ کر دیتی ہیں آپ کے حق میں. یا شہزاد صاحب بیرسٹر صاحب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود آئے اور سیدھے اگر یہی بنیاد ہے تو پھر اعظم سواتی کے نام ای سی ایل پر ڈال دے, زلفی بخاری کا نام نیب, ایف آئی اے, پولیس, کوئی لکھے گا تو ہم نام ڈالیں گے نا. کیبنٹ از خود نہیں ڈال سکتی. رانا صاحب رہے ہوئے کیبنٹ میں, ان کو پتا ہے از خود نہیں ڈالتی, کوئی ایجنسی ریکمینڈ کرتی ہے, کوئی عدالت حکم دیتی ہے تب آتا ہے, ادروائز نہیں آ سکتا. شہزاد صاحب
مجھے یہ باتیں نہ بتائیں، جس کا ڈالنا ہوتا ہے اس کی سمری منگوا لی جاتی ہے کہ اس کا نام اٹس اون انٹیریئر منسٹری بھی کر سکتی ہے. سر یہ مثال ہوگی مجھے، میری تو بڑا ناپختہ سا وہ ہے، مجھے نہیں پتا ایسے ہوتے ہیں. اور ناپختہ نہیں، یہ میری بات آپ جو کر رہے ہیں وہ سب یہ تاریخ لکھے گی کہ جو آپ نے شروع کیا سلسلہ وہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں شہزاد اکبر صاحب سے. جی میرا ایک سوال ہے کہ اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے تو ان کے پرویو جو ہے وہ صرف حکومت کے بہاف پر اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے یا اوور آل کرنی ہے؟ اگر اوور آل کرنی ہے تو ایک ریسنٹ سکینڈل آیا ہے ڈیسکون کا، اور ڈیسکون میں یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اس کا نوٹس لیا، کیا انہوں نے انکوائری آرڈر کی، کیا انہوں نے جو 2 گھنٹے ایک جے آئی ٹی پر پیپلز پارٹی کے اوپر ان کی لیڈرشپ کے اوپر یہ 2 گھنٹے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کی طرف سے آئی کہ وی ول لک انٹو اٹ؟ اگر وہ جنرل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی بائی پی ٹی آئی اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہے، تو پھر ہمیں ان کا مینڈیٹ سمجھ میں آتا ہے، پھر دین وی ایکسپیکٹ کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور پی ایم ایل این کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی. جواب تو پھر آپ سے میں بڑا جواب دیتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہم اس کے اوپر کوئی انکوائری بھی کرتے ہیں، اگر یہ کریں گے تو یہ کہیں گے جی کہ ہم اس میں وائٹ واش کر رہے ہیں. میری ان سے استدعا ہے، پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، نیب کو ریفرنس بھجوا رہے ہیں. آپ صرف نیب کو ریفرنس نہ بھجوائیں، آپ صبح سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں، وہاں کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں جے آئی ٹی بنوا دیجئے، تمام ادارے اس میں شامل ہو جائیں، تفتیش کر لیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کل کھڑے ہو جائیں گے اس درخت کے پیچھے، اس پلر کے پیچھے. اگر آپ کسی طریقے سے بھی کہیں کہ اس میں کوئی irregularity ہوئی ہے تو وہ شخص بالکل اپنے عہدے پہ قائم رہے گا، وہ چلا جائے گا اور جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ پوائنٹ سکورنگ ہے. آپ نے نیب میں ریفرنس موو کرنا ہے، نیب میں ریفرنس موو کیجئے. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جے آئی ٹی بنانی ہے تو جے آئی ٹی بنا دیجئے. ہمارے سامنے تو سمپل سی بات آئی ہے، ان کو تو یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ تو اس سے پہلے آ گیا تھا. اب دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اور دوسری اگر شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تسلی بخش جواب نہیں ہے، یہ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ؟ میرا پوائنٹ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے، میرے سوال کا جواب بھی آ گیا ہے کہ معاون خصوصی ہیں پی ٹی آئی کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے. That's it. ویسے میں ایک لاسٹ چیز عرض کر دوں کہ معاون خصوصی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ فرما دے کہ جی صبح انکوائری کر دو، یہ کر دو. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ماہ پہلے ایک فیصلہ دیا ہے. میں صرف کیونکہ آپ لوگ زیادہ تجربہ کار ہیں، سالہ صدیوں سے حکومتوں میں ہیں، تو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس یہی ہے کہ نیب کے سامنے ریفرنس فائل کر دیا جائے یا آپ کورٹ میں چلے جائیے. ختم نہیں ہوتا، دیکھیں تاثر تو ختم نہیں ہوگا جب آپ جن لوگوں کو پکڑیں گے. جب آپ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہیں گے. کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ.